अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर अलमौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद अमान मलिक और हम अपनी आज जो सीरीज़ गांधी साहब के तसव्वुर सुन्नत के ऊपर जारी है उसको कंटिन्यू करेंगे और हम हाफिज़ ज़ुबैर साहब की किताब फ़िक्र गांधी एक तहकीकी और तज्जियाती मुताला का जो तसव्वुर सुन्नत का बाब है हम उसका मुताला कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त हमने बहुत ही दिलचस्प मौजू के ऊपर आके छोड़ी थी, तो आज हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हस्बे साबिक हमारे मेहमान जो हैं वो आसिम मुगल साहब हैं, जो कि हमें आप प्रेजेंटेशन देंगे अपनी, और उसके अलावा मेरे मुआवनत करने के लिए रज़ा भाई भी मौजूद हैं। तो आसिम भाई, ओवर टू यू। आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है आज की स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल रिकैप लेते हैं पिछली किस्त का, जो कि हमारी तीसरी किस्त थी। उस किस्त में हमने तीसरी फसल का इख्तिताम किया था, उसको कंटिन्यू किया था। तीसरी फसल में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो ये थी कि सबसे पहले हाफिज़ साहब जो एतराज़ कर रहे हैं वो हमने देखा था कि वो कहते हैं कि उलमा के यहाँ सुन्नत से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन गांधी साहब ने ये सारा पैराडाइम चेंज कर दिया है। वो जब सुन्नत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जहन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्वुर आता है। ये एक फ़र्क है, इस पर हमने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की थी। उसके बाद हाफिज़ साहब एक और एतराज़ कर रहे थे, हमने उसको भी देखा था। वो ये कह रहे थे कि गांधी साहब का जब उलमा के साथ इख्तलाफ होता है तो उलमा गांधी साहब को कहते हैं कि वो सुन्नत को दीन का माखज़ नहीं मानते, जबकि गांधी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो माखज़ मानता हूँ। तो इस सारी कशमकश के दौरान उलमा के जहन में सुन्नत से मुराद क्या होती है, वो हदीस होती है, जबकि गांधी साहब के जहन में सुन्नत से मुराद उनकी वो 26 सुनन की फहरिस्त होती है। फिर इसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की थी। तो उसके बाद हाफिज़ साहब ने अगला एतराज़ यह किया कि गांधी साहब की जो बयान करदा सुनन है उनका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए गांधी साहब को वो क्लेम नहीं करना चाहिए। तो हाफिज़ साहब का ये भी एतराज़ था, इस पर भी हमने बात की थी कि वो कह रहे हैं कि 26 में से हर सुन्नत का इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्हीं उसूलों पर साबित होना लाजमी है जो असूल गांधी साहब ने सुन्नत की तायीन और तारीफ़ के बनाए हैं। इस पर भी हमने काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की थी। तो हमने पिछली किस्त में तीसरी फसल को मुकम्मल कर लिया था। तो आज इस नशिस्त से हम चौथी फसल का आगाज़ करते हैं। ये हाफिज़ साहब की किताब का पेज नंबर 194 है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ, चैप्टर का उन्वान फसल तीसरी चौथी फसल का उन्वान है गांधी साहब के असूल सुन्नत की दलील का जायज़ा। यहाँ मैं आपसे भी और देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा टाइटल के ऊपर हम फोकस कर लें कि मुसन्नफ़ जब लिखता है और टाइटल देता है तो उसके जहन में एक थीम होता है, उसके मुताबिक ही वो लिखता है। तो टाइटल को आप देख लीजिए, हाफिज़ साहब क्या कह रहे हैं। हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि गांधी साहब के उसूल सुन्नत की दलील का जायज़ा, यानी कि गांधी साहब ने सुन्नत की तारीफ़ या तायीन के लिए जो उसूल बनाए हैं, उन उसूलों के पीछे फाउंडेशन में कुछ दलाइल हैं, उनमें से किसी दलील का हाफिज़ साहब अब जायज़ा लेने लगे हैं। ये तो वाज़ेह है ना कि इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता कि जो हाफिज़ साहब ने इसकी वो चैप्टर की हेडिंग दी है, और इस पूरे चैप्टर में हेडिंग ही सबसे अहम है। अब हम इसको रीड करते हैं कि देखते हैं हाफिज़ साहब कौन सी दलील का जायज़ा ले रहे हैं। लिखते हैं कि गांधी साहब ने अपनी बयान करदा तारीफ़ सुन्नत के सबूत के लिए सूरह नहल की दर्ज झैल आयत को बतौर दलील बयान किया है। वो आयत आपके सामने है, वो जिस आयत में है कि फिर हमने आपकी तरफ वही की, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें जो बिल्कुल यकसू थे और मुशरिकों में से न थे। अब जो शख्स गांधी साहब की फ़िक्र से वाकिफ़ है, जो मैदान का मुतालिया कर चुका है, उसको समझ चुका है, अब उसके लिए ये बात परेशानी है कि वो इस बात को कहाँ पर एडजस्ट करे कि गांधी साहब इस आयत को अपने उसूल की दलील के तौर पर लाए हैं या वो किसी और मकसद के लिए लाए हैं। हम आगे पढ़ते हैं। गांधी साहब बहस सुन्नती कर रहे हैं और दलील एक ऐसी आयत को बना रहे हैं जिसमें लफ्ज़ मिल्लत इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यहाँ पर मिल्लत इब्राहीम से मुराद बिल्कुल भी सुन्नत इब्राहीमी वो 26 चीज़ें जो कि गांधी साहब ने बयान की हैं नहीं है। सुन्नत का लफ्ज़ जुजियात पर भी बोला जाता है, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि नमाज में हाथ बांधना सुन्नत है,
جبکہ ملت کے لفظ کا اطلاق جزیات پر نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہنا غلط ہوگا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا ملت ہے، کیونکہ سنت کے لفظ کی نسبت جزیات کی طرف ہوتی ہے، جزیات کی طرف ہو جاتی ہے، جبکہ ملت کی نسبت جزوی امور کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی یا مجموعی امور کی طرف ہوتی ہے۔ آگے وہ امام راغب کی ایک سٹیٹمنٹ لے کے آئے ہیں، اور لفظ ملت، اب ہم نے بک ریڈنگ کرنی ہے تو سارا ٹیکسٹ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور لفظ ملت کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی امتی کی طرف ہوگی، اور حاملین شریعت یعنی کہ انبیاء اور رسل کے علاوہ کسی فرد واحد کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کی ملت یا میری ملت یا زید کی ملت کہنا غلط ہے، لیکن ملت اسلامیہ یا ملت ابراہیمی کہنا درست ہے، کیونکہ پہلے کی نسبت اجتماعی کی طرف ہے، جبکہ دوسرے کی نسبت اگرچہ فرد واحد کی طرف ہے لیکن وہ فرد حاملین شریعت میں سے ہے، لہذا اس فرد کی امت کی نسبت سے اس کی طرف ملت کے لفظ کی نسبت درست ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ گئے۔ ملت کا لفظ قرآن میں معمولی سے فرق کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں ملت ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وہ مجموعی حیت ہے جو کہ دین اسلام کی بنیادی اور تمام انبیاء کے ہاں متفق علیہ تعلیمات پر عمل کرنے، خصوصاً ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرنے اور اللہ کا انتہائی درجے میں فرما بردار ہو جانے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کے حکم میں شامل ہے، لیکن نماز کے متعلقات و جزیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع میں شامل نہیں ہیں، چونکہ ملت کے لفظ کا اطلاق لغوی طور پر جزیات پر نہیں ہوتا، جبکہ غامدی صاحب کی بیان کردہ سنن کی فہرست میں بعض جزیات بھی شامل ہیں۔ مثلاً نماز کے ساتھ غامدی صاحب نے اس کے متعلقات کو بھی سنن میں شامل کیا ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک نماز کی وہ جزیات جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماعی عمل سے ثابت ہو جائیں سنت کہلائیں گی، اور اس سنت کی اتباع کی دلیل کے لیے غامدی صاحب انتبع ملت ابراہیم حنیفہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ عربی لغت میں ملت کے لفظ کا اطلاق جزیات پر نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ہماری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کے متعلقات مختلف بھی ہیں۔ ہماری اس تفسیر کے ملت سے مراد سنت نہیں کی تائید درج ذیل قرائن سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا فارمیٹ اس طرح کا بنا چکے ہیں، اور یہ ہمارا اس پروگرام کا اصول ہے کہ ہم زبیر صاحب کی کتاب پر اگر نقد کر رہے ہیں یا تبصرہ کر رہے ہیں تو ہم ان کا ٹیکسٹ مکمل ریڈ کریں گے، ہم کسی بھی چیز کو سکپ نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہ میرے نزدیک زبیر صاحب کا بہت زیادہ مبالغہ ہے، یہ بات ایک پیراگراف میں کی جا سکتی تھی لیکن 5.5 صفحے انہوں نے صرف کر دیے، لیکن ہمیں پڑھنے پڑیں گے۔ شرک سے اجتناب، اور اب یہ وہ قرائن گنوا رہے ہیں۔ نمبر 1، شرک سے اجتناب اور اللہ کی فرما برداری یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ باقی تمام پیغمبروں میں نمایاں ہیں، اگرچہ ہر نبی نے شرک سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کی طرف اپنی قوم کو بلایا۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم کی قرآن میں جہاں بھی مدح بیان کی گئی ہے انہی دو اوصاف کے حوالے سے بیان کی ہے۔ نمبر 2، ملت ابراہیم کا یہ مفہوم نظم قرآن سے بھی واضح ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جہاں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم ہے، وہاں یہ حکم شرک کے بالمقابل یا اطاعت کے پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات سے واضح ہو رہا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان یہود و نصارہ سے کہہ دیں کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں جو کہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی ان کو بتا دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، اور دین ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں یکسو ہو جانا اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اگلی آیت ہم ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بدعات، مثلا اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دینا وغیرہ کو دین ابراہیم کے نام سے پیش نہ کرو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کی پیروی کرو جو کہ بالکل واضح ہے۔
اور جس کا اصل اصول یہ ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگلی آیت سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہشات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصل چیز عمل ہے، اور سب سے اچھا دین اس کا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سامنے اس طرح جھکا دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھکا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یکسو ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین نہ یہودیت تھا نہ عیسائیت، بلکہ ان کا اصل دین اسلام، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت تھا۔ اس لیے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ دین ابراہیمی پر ہے، اور جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے اور جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ آپ یکسو فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سیدھے راستے یعنی دین قیم کی رہنمائی فرمائی ہے، اور دین قیم سے ملت ابراہیمی ہے۔ دین قیم سے مراد ملت ابراہیمی ہے، یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو جانا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو اختیار نہیں کیا جو کہ اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں جو کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور آخرت کو بھی، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کریں۔ اگلی آیت سورہ البقرہ کی سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ملت ابراہیم کی اتباع سے جزیات میں سے ان کی اتباع مراد لے لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ جن انبیاء نے جزیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، معاذ اللہ، وہ بیوقوف ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع سے مراد یہاں بھی ان کے دین کی وہ مجموعی حیت ہے جو دین اسلام کے ان بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے جو تمام انبیاء کے ہاں ایک ہی ہے، مثلا شرک سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت وغیرہ۔ آگے جا کر اسی کو الدین کہا گیا ہے، کیونکہ دین بھی دراصل اطاعت ہی کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، چونکہ دین بھی اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کو کہتے ہیں جیسا کہ آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، اسی لیے اکثر مفسرین نے ملت کا ترجمہ دین یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کیا ہے۔ اس آیت میں بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کے ساتھ اللہ کی فرمان برداری کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیت، اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع سے مراد اللہ کے معاملے میں یکسو ہو جانا اور شرک نہ کرنا ہے، جو کہ تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ ان سب آیات کا سیاق و سباق یعنی نظم قرآن اس بات کا واضح کرینہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع سے مراد تمام انبیاء کے ہاں مشترکہ اعمال یعنی کہ ہر قسم کے شرک سے اجتناب اور اللہ کے لیے انتہائی درجے میں فرما بردار ہو جانے وغیرہ میں حضرت ابراہیم کے اسوہ کی پیروی کرنا ہے۔ تیسرا کرینہ، اسی معنی کو جلیل القدر مفسرین مثلاً امام طبری، امام قرطبی وغیرہ نے اپنی تفاسیر میں اختیار کیا ہے۔ نمبر 4، غامدی صاحب کی تعریف کے مطابق سنت اعمال کا نام ہے اور عقیدہ اس میں شامل نہیں ہوتا، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملت میں عقیدہ بھی شامل ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل معلوم ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ لفظ ملت کا ترجمہ دین تو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں، ابن الاسیر الجزری نے النہایہ میں، علامہ ابن الجوزی نے تذکرۃ العریب میں، ابن المنظور الافریقی نے لسان العرب میں، اور ابو بکر الجستانی نے غریب القرآن میں لکھا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا اصل معنی بھی اطاعت اور فرمان برداری ہی ہے، لیکن ملت کا ترجمہ سنت کی طرح نہیں کیا جا سکتا۔ آخری کرینہ، اگر ملت ابراہیمی سے مراد 26 اعمال لے بھی لیے جائیں جو کہ غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین ابراہیمی کی بنیادی عبادات، نماز اور مناسک حج وغیرہ بھی محفوظ نہ تھیں، چہ جائے کہ باقی اعمال محفوظ رہے ہوں۔ جب دین ابراہیمی ہی محفوظ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کو اس کی اتباع کا حکم دینا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملت اور سنت میں فرق ہے۔ لفظ ملت کا ترجمہ سنت سے کرنا عربی زبان سے لا علمی اور قرآنی اصطلاحات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یہ 5.5 صفحے ہم نے پڑھ لیے، یہ پڑھنا ہماری مجبوری تھی، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے بک ریڈنگ پوری کرنی ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں 2+2 4 کو پروف کرنے کے لیے 2 3 4 صفحے لکھ دوں، تو یہ بالکل مبالغہ۔ حافظ صاحب نے اتنا لمبا کچھ لکھ دیا، جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ چند 2 3 سطروں میں کہہ سکتے تھے۔ اچھا، اب ہم اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ حافظ صاحب کی اس پوری ڈسکشن کا جو حاصل ہے، جو کنکلوژن ہے، اگر میں بیان کروں، کیونکہ اب ہم ان پر تبصرہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ہم نے ان کی بک ساری ریڈ کر لی ہے، پورا ٹیکسٹ پڑھا ہے، تو اب اگر ہم ان کی فکر کو کنکلوڈ کر کے، یہ جو ہم نے 4تھی فصل پڑھی ہے، کنکلوڈ بھی کریں گے، تو ہمیں وہی کنکلوژن دینا چاہیے جسے حافظ صاحب آن کر لیں۔ تو میرے خیال سے یہ ساری بحث حافظ صاحب نے جو نتیجہ نکالنے کے لیے کی ہے وہ یہ ہے کہ ملت کا لفظ کل کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جز کے لیے، ٹھیک ہے؟ پورے ایک مجموعی نظام کو یا ایک پورے پیراڈائم کو آپ ڈیفائن کرنے کے لیے ملت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جزیات کے لیے نہیں، انڈیویجول اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے لیے نہیں۔ ملت کا اطلاق کل پر ہے، نہ کہ ایک ایک جز پر الگ الگ۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جز کل کا حصہ نہیں ہے؟ حافظ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملت اور سنت 2 مختلف الفاظ ہیں، یہ لغت میں بھی ان کا مطلب مختلف ہے، اور اصطلاحات میں بھی جب ان کو بطور اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو مختلف ہے۔ سنت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد مجموعی طور پر بھی ہوتی ہے، اور اس سے مراد بالکل جزیات بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، قربانی کرنا سنت ہے، رکوع میں جانا سنت ہے، فلاں فلاں چیزیں یہ سب سنت ہے۔ لیکن جب ملت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ رکھنا ملت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز میں سلام پھیرنا ملت ہے، نہیں، وہ سنت ہے۔ تو ملت پورے دین کو کہا جائے گا مجموعی طور پہ جب اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اتنی سمپل بات کرنے کے لیے حافظ صاحب نے اتنی لمبی تحریر کی، تو اس کو تو ہم مان لیتے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حافظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملت کا لفظ جب بھی آئے گا اس سے مراد پورا دین ہے، پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے مجموعی طور پر، اور سنت کا لفظ جو ہے وہ جزیات پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور ملت کے لفظ کو ہم جزیات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس تمام چیزوں سے ہم متفق ہیں، لیکن حافظ صاحب یہ تاثر کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی بحث کا، پہلے پیج پر دوبارہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غامدی صاحب غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ لفظ سنت کا استعمال کر رہے ہیں، موضوع سنت کا چل رہا ہے، لیکن وہ ایسی آیت کو بطور دلیل لے کے آئے ہیں جس میں ملت کا لفظ ہے۔ تو یہ ساری بات اس سے پوری طرح ایگری کرنے کے باوجود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ملت کا لفظ استعمال کریں اس سے جزیات مراد نہیں ہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ملت کے لفظ کو جزیات کے لیے بولا نہیں جا سکتا، جزیات پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت کا لفظ مراد لے لینے سے، ملت کا لفظ استعمال کرنے سے وہ جزیات اس میں سے نکل جاتی ہیں؟ ملت کا مطلب پورا دین، نہ کہ نماز میں ہاتھ باندھنا، نہ کہ سلام پھیرنا، نہ کہ قربانی کے لیے جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا، نہ کہ روزے کے مشمولات یا دیگر احکام کی تفصیلات، جزیات بالکل مراد نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ملت کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جزیات کو پہلے اس میں سے نکال لو۔ بھائی جب جزیات اس میں سے ہم نے نکالنی
تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ ملت کا لفظ بولا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کلیکٹیولی کنسولیڈیٹڈ ایک فارم میں بیان کر سکیں. جس طرح پانی کا گلاس ہے تو اس میں پانی کے ڈراپس ہیں نا، اس میں 10,000 15,000 20,000 پانی کے ڈراپس ہیں. تو حافظ صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گلاس میں پانی کے 15,426 ڈراپس ہیں. بالکل ٹھیک کہنا حافظ صاحب، یہ کہنا بالکل بیوقوفی اور ایک احمق شخص یہ بات کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ 15,486 ڈراپس نکال لیے جائیں تو کیا پانی باقی رہے گا؟ کیا پھر کہا جا سکتا ہے کہ گلاس میں پانی ہے؟ تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ان کے درمیان حافظ صاحب نے جو مصنوعی تعارض پیدا کیا ہے، جو مصنوعی اور فیبریکیٹڈ کنٹرڈکشن پیدا کی ہے، یہ کنٹرڈکشن بالکل غلط ہے. ملت کا لفظ استعمال کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں سے جزیات کو نکال لیا جائے. جیسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں کہ زید ہے، زید ایک شخصیت کا نام ہے. تو جب ہم زید کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سر سے لے کے پاؤں تک پوری شخصیت. ایسا ہی ہے نا؟ کیا اس میں کوئی اور چیز مراد لی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس میں زید کا سر بھی شامل ہے، اس میں زید کے بازو بھی شامل ہیں، اس میں ٹانگیں بھی شامل ہیں. تو جب سپوز کہا جائے کسی کو، کوئی استاد کسی کو کہتا ہے کہ جاؤ ذرا زید کو بلا کے لے آؤ یا زید کو لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ استاد نے جزیات کا نام تو نہیں لیا، اس کی پوری شخصیت کا ذکر کیا ہے. تو اگر وہ اس میں سے اس کی جزیات نکال دے کہ وہ زید کے ہاتھ کاٹ کے لے آئے، کہ استاد گرامی جزیات تو مراد نہیں ہوتی. جب آپ لفظ زید کا بولیں گے تو اس سے مراد تو زید کی شخصیت ہے، نہ کہ زید کا ہاتھ، نہ کہ زید کی ٹانگیں، نہ کہ زید کا سر، نہ کہ زید کا گھٹنا. تو میں نے وہ چیزیں کاٹ کے پھینک دی ہیں تو زید تو ابھی تک زندہ سلامت کھڑا ہے. تو کیا اس بات کو قبول کیا جائے گا؟ یہ مضحک آمیز اور بہت ہی ہلکے لیول کی مثال اسی لیے دینی پڑی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مصنوعی قسم کا تعارض اور کنٹراڈکشن حافظ صاحب کے اس پورے لمبی چوڑی بحث سے پیدا ہو گیا. اور یہ لمبی چوڑی بحث شاید کی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس ڈکٹری کو یا اس اختلاف کو یا اس تعارض کو جو ہے وہ پیدا کیا جائے. تو ملت اور سنت اگرچہ ہم مانا نہیں ہے، لیکن جو قرآن نے ملت کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، تو اس ملت سے مراد نماز بھی تھی، اس کے مشمولات بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی تھا، پوری شریعت تھی، پورا قانون تھا، اس کے پورے مشمولات تھے، ساری ایک ایک چیز بیچ میں شامل تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جزیات کا نام لینے کی بجائے ملت کا لفظ استعمال کر لیا تاکہ ایک بالکل اجمالی سی شکل بن جائے. تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. آج ہم نے یہ چوتھی فصل کمپلیٹ کر لی ہے، تو اب ہم پانچویں فصل کا آغاز کرتے ہیں. پانچویں فصل شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 199 سے. ہم نے جب چوتھی فصل کا آغاز کیا تھا تو میں نے کہا تھا، درخواست کی تھی کہ اس کے ٹائٹل پہ تھوڑا غور کیا جائے. کہ ٹائٹل یہ تھا نا کہ گامدی صاحب کے اصول سنت کی دلیل کا جائزہ. تو 5.5 صفحے کی بحث ہم نے پڑھ لی، اس پر ایک غیر ضروری بحث پر غیر ضروری تبصرہ بھی ہمیں کرنا پڑا. تو اس کے بعد اب ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ گامدی صاحب کے کون سے اصول کی کون سی دلیل کی زبیر صاحب نے نشاندہی کی ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. پانچویں فصل کا پیج نمبر 199، اس کی ٹائٹل ہے گاندھی صاحب کے اصول سنت کا رد ان کے اپنے اصولوں کی روشنی میں. اس میں بھی ہم سب سے پہلے مکمل ریڈنگ کریں گے. یہ چھوٹا ہے اور اس کے دوران ہمیں ایک مرتبہ پھر گامدی صاحب کی میزان کو کوٹ کرنا پڑے گا، اس کی مراجعت دوبارہ کرنی پڑے گی. اصول مبادی کے پہلے اور دوسرے صفحے کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھیں گے. اس کے بعد
تدبر سنت کے باب میں 5ویں باب کو بھی ایک دفعہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ آپ کھول لیجئے۔ تو ابھی ہم پہلے حافظ صاحب کی اس 5ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں، غامدی صاحب نے سنجا کرنے، بڑے ہوئے ناخن کاٹنے، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، مونچھیں پست رکھنے، زیر ناف کے بال مونڈنے اور بغل کے بال صاف کرنے کو سنت ابراہیمی میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے لوگوں کے ہاں نہ تو کسی قسم کے سنجے کا تصور تھا، نہ ہی وہ اپنی مونچھیں پست رکھتے تھے، نہ زیر ناف کے بال مونڈتے، نہ بغل کے بال صاف کرتے، نہ ناک اور منہ اور دانتوں کی صفائی کرتے تھے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اب آپ اندازہ کریں حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں کہ یہ اب غامدی صاحب نے تو کہہ دیا کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی روایت ہے، اور اس کے بعد غامدی صاحب نے پورا ایک نظام فکر اپنا بیان کیا ہے، سنت کی تعین کے ساتھ اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کا اطلاق کرتے وقت یعنی کہ ان اصولوں کی اپلیکیشن کر کے ایک لسٹ انہوں نے سنن کی ایک لسٹ ایکسٹریکٹ کی ہے۔ اس لسٹ کے اوپر حافظ صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ سنن، یہ جو چیزیں ہیں یہ غامدی صاحب نے سنن قرار دے دی ہیں، لیکن دراصل یہ چیزیں فطرت میں شامل تھیں، اور ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کا مطلب یہ بنتا ہے، مطلب یہ حافظ صاحب اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے انیشیٹ کیے تھے، تو جبکہ غامدی صاحب نے بالکل نہیں کہا ایسی بات۔ اور پہلی بات تو یہ بھی ایک وائلیشن ہے، یہ غامدی صاحب نے بات نہیں کی، کہیں پہ بھی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کی بھی ہوتی تو اس سے یہ مراد لینا کہ اگر کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے ان چیزوں کے انیشیٹ ہونے کو مان لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص یہ بھی مانتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو پھر تو ابھی حافظ صاحب نے جو اتنی ساری ڈھیر ساری آیات قرآن کی پیش کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تکلف کے ساتھ، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے۔ تو بالکل یہی اسکول آف تھاٹ جس کے حافظ صاحب جس کے تحت بات کر رہے ہیں کہ وہی ہم اگر وہاں پر اپلائی کریں تو کیا اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا موحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے انبیاء نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کا یکسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے انبیاء نہیں تھے؟ کیونکہ یہ الفاظ تو صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہے ہیں نا، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا وما کانوا من المشرکین، وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ یکسو تھے، وہ فرما بردار تھے۔ یہ سارے الفاظ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی تو آئے ہیں، تو کیا اس سے یہ چیز ڈرائیو کی جا سکتی ہے کہ باقی پیغمبر نہیں تھے؟ تو اگر نہیں کی جا سکتی اور یقیناً نہیں کی جا سکتی تو یہاں پر یہ چیز کیسے ڈرائیو کر لی انہوں نے؟ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جسم کی صفائی سے متعلقہ یہ سارے احکامات فطرت انسانی کا حصہ ہیں۔ پھر وہ آگے ایک حدیث لے آئے ہیں جس میں ان 5 چیزوں کو فطرت کہا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ فطرت 5 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور ناخنوں کو کاٹنا اور مونچھوں کو پست رکھنا۔ اس کے علاوہ علماء بھی جب ان احکامات کو بیان کرتے ہیں تو سنن الفطرہ کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا السید السابق اپنی کتاب فقہ السنہ اور شیخ محمد بن ابراہیم التویجری اپنی کتاب مختصر الفقہ الاسلامی میں اس بحث کو اسی عنوان کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ اعمال انسانی فطرت کا حصہ ہیں، لہذا ان اعمال کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ غامدی صاحب کو چاہیے کہ ان اعمال کو سنت ابراہیمی کے تحت بیان کرنے کی بجائے اپنے اصول دین فطرت کے حقائق کے تحت بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کبھی غامدی صاحب نے ان چیزوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں کی۔ یہ سارا کا سارا خلط مبحث صرف غامدی صاحب کی اس
اسٹیٹمنٹ کو مس کوٹ کرنے اور مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی ہے. لیکن چلیں اگر وہ انڈرسٹینڈنگ آپ نے لے ہی لی جو کہ سراسر غلط ہے، تو اس کے بعد ایک دوسری غلطی بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پچھلے تمام انبیاء اس سے خالی تھے، وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یہ سراسر ایک فکر پہلے قائم کر لینا. وہی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک تردید کی نفسیات ہے جو ذہن میں پہلے سے سوار ہے کہ ایک شخص کی تردید کرنی ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے، وہ دین کی غلط انٹرپریشن کر رہا ہے، تو اس فکر کو لے کر آپ تحقیق کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. تو اصل میں جو ساری کی ساری تنقید ہے یہ دراصل ایک تنقیص ہے، اور وہ تنقیص بھی ایسی تنقیص ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے. یعنی کہ وہ نقائص بھی وہاں پر پائے نہیں جاتے. ایک تو یہ نا کہ آپ کسی کی تنقید کرنا کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نقائص ہیں تو آپ ان کی تشہیر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک مضموم کام ہے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اس تنقید میں بھی جن نقائص کی طرف نشاندہی کرائی جا رہی ہے وہ ادھر نقائص بھی موجود نہیں ہیں غامدی صاحب کی فکر میں. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے بیان کردہ اصول فطرت کے بھی یہ خلاف ہے کہ ان اعمال کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بجائے کی طرف کی جائے. غامدی صاحب اصول مبادی میں ایک جگہ لکھتے ہیں، دیکھیں حافظ صاحب نے یہاں پر پھر ایک فاول کیا ہے. وہ پانچواں اصول کوٹ کر رہے ہیں. پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں. یہ جتنی سٹیٹمنٹ حافظ صاحب نے کوٹ کی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ وہی الفاظ ہیں. لیکن یہ الفاظ جس طرح کے حافظ صاحب یہاں پر لے کر آئے ہیں، اگر ان الفاظ کو کوئی پڑھے گا تو وہ کیا مطلب سمجھے گا. ہم اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذہن میں کیا چیز آتی ہے. یہاں لکھا ہے کہ پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں. غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ ہرگز سنت نہیں ہو سکتی. بس بات ختم ہو گئی. اوپر جو چیزیں گنوائی ہیں وہ چونکہ بیان فطرت کے اندر آتی ہیں لہذا غامدی صاحب نے ان کو سنت بھی قرار دے دیا ہے. غامدی صاحب دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک موقع پر کہہ رہے ہیں کہ بیان فطرت کی چیزوں کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا، دوسری طرف وہ جو چیزیں گنوا رہے ہیں اپنی 26 کی فہرست میں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بیان فطرت میں ہیں. تو یہ تو کنٹراڈکشن ہو گیا غامدی صاحب کا. غامدی صاحب کا وہی بات جو حافظ صاحب نے پہلے کلیم کی تھی کہ ایک اصول دوسرے اصول سے ٹکرا رہا ہے، یہ بات درست ثابت ہوگی. جی ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات اس طرح کی ثابت نہیں ہوئی. اور غامدی صاحب کا کوئی اصول کسی دوسرے سے نہیں ٹکراتا. یہ پانچواں اصول بھی حافظ صاحب نے، میں بہت معذرت کے ساتھ دوبارہ کہوں گا کہ یہ فاول کرتے ہوئے یہ مس کوٹ کیا ہے. حافظ صاحب ایک اسکالر آدمی ہے، جب اسکالر کسی کی چیز کو کوٹ کرتا ہے تو مکمل کرتا ہے، انکمپلیٹ نہیں کرتا. ہم نے حافظ صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ایک سنگل ورڈ کو بھی ہم سکپ نہیں کر رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہوئی تھی وہ 5.5 صفحے پڑھتے وقت. بہت غیر ضروری بحث تھی. اس 5.5 صفحے کی بحث کو 3 لائنوں کے پیراگراف میں لکھا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے پوری پڑھی ہے. اور حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں، اب ہم جا کے میدان میں پڑھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے یہاں پر وہی چیز لکھی ہوئی ہے. تو آپ ذرا اگر میدان کھول لیں اور میدان کا پیج نمبر جو ہے وہ 62 ہے پی ڈی ایف فائل کا، اور جو بک ہے بک کا پیج نمبر 61 ہے. اس میں 5واں اصول ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ پورا ایک پیراگراف ہے، یہ پورا ایک پیراگراف ہے. حافظ صاحب اس کی پہلی لائن صرف لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آگے اپنی بات کرنی شروع کر دی. یہ ایک ناقد کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہیں. آگے کوما ہے، یہ میدان کو زوم کر کے دیکھیں، یہاں پر فل سٹاپ بھی نہیں ہے. چلیں اگر یہاں پر فل سٹاپ ہوتا، جملہ کمپلیٹ ہوتا، ایک فریز کمپلیٹ ہو گیا، تب بھی کوئی فیور دی جا سکتی ہے، کوئی الاؤنس دیا جا سکتا ہے. لیکن غامدی صاحب کی بات مکمل نہیں ہے، وہ کوما ہے یہاں پر. یعنی کہ حافظ صاحب مجھے ایک دفعہ پنکچویشن سکھا رہے تھے. حافظ زبیر صاحب جو یہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ان سے. تو میری ایک تحریر تھی، میرا ایک مضمون تھا جس میں پنکچویشن کی کچھ مسٹیکس تھیں، اردو کا تھا. تو حافظ صاحب نے اس کی اصلاح کی، اس میں ٹھیک کیا. اس میں کومے کی بھی ایک غلطی تھی کہ جب آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی لیکن آپ ایک گیپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کوما دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پڑھنا لازمی ہے ورنہ آپ کا مدعا صحیح آگے نہیں پہنچے گا. تو حافظ صاحب کومے پر رک گئے جا کے. یہ دیکھیں
حافظ صاحب کی جو کتاب ہے وہ ادھر انہوں نے جملہ ختم کیا ہے، الا یہ کہ انبیاء علیہم السلام نے ان میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دین کا لازمی جز بنا دیا ہو، یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہاں پر آپ اگر ختم کر دیں اور اصول پورا نہ پڑھیں تب بھی بات واضح ہو جائے گی، اور اصول جیسے یہیں تک ہے، اس کے بعد وہ اس کی تفصیل ہی بیان کر رہے ہیں غامدی صاحب، یہاں تک ان کی بات مکمل ہوتی ہے۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ جو بیان فطرت کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو چیزیں انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہیں، یعنی کہ انسان کی فطرت جو ہے فطرت سلیم ہے، انسان ایک اخلاقی وجود بھی ہے اور انسان ایک شعوری وجود بھی ہے، اس کے تحت وہ اچھائی کا، برائی کا، صحیح کا، غلط کا، پاکیزگی کا اور غلاظت کا ایک شعور اپنے اندر فطری طور پہ رکھتا ہے۔ اس شعور کے تحت وہ بہت سے فیصلے کر لیتا ہے، وہ بہت سی چیزوں پہ سیگریگیشن کر لیتا ہے، کیٹیگرائزیشن کر لیتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی خارجی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے تحت ہے، یعنی کہ انسان اپنی فطرت سلیم کے تحت ان میں سے صحیح اور غلط کو پک اینڈ چوز کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم سنت نہیں قرار دے سکتے، الا یہ کہ انہی فطری چیزوں میں سے پیغمبر کسی ایک چیز کو اٹھائے اور اٹھا کر دین قرار دے دے، یعنی کہ اس کا رینک اب انہینس کر دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے وہ صرف فطرت کی کیٹیگری میں تھی، اب وہ دین کی کیٹیگری میں آ گئی ہے، اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ اللہ کے رسول نے کیا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر و تصویب سے۔ اب وہ چیز بیان فطرت نہیں رہی، لہذا وہ جو چیزیں گنوا کے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو فطرت کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں بھی آیا کہ فطرت کی چیزیں ہیں، بھائی ان تمام چیزوں میں سے ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کر کے دین قرار دے دیا، اب وہ بیان فطرت میں نہیں رہی، اب وہ اس کی کیٹیگری میں آ گئی ہیں، سنت کی کیٹیگری میں آ گئی۔ بس میں یہیں پر اکتفا کروں گا۔ بیان کرتے کے بعد حافظ صاحب آگے لکھتے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ زبیر صاحب کی کتاب کو ذرا دیکھیے، یہ ہم نے جو پانچواں اصول والی عبارت پڑھی ہے، حافظ صاحب یہاں پر فل سٹاپ لے کر آئے ہیں، کیا ناظرین دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے تحت طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں ہے، آگے فل سٹاپ ہے، جبکہ میدان میں کیا ہے؟ میدان میں فل سٹاپ نہیں ہے، کوما ہے، اور آگے اتنی بڑی استثناء ہے کہ جس نے پورا پس منظر ہی بدل دیا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حافظ صاحب نے جان بوجھ کے کیا ہے، حافظ صاحب کے پاس میدان کا جو نسخہ تھا وہ یہیں تک تھا، ہم اتنا ہی اس نظر رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، حافظ صاحب آگے کیا لکھتے ہیں نیچے؟ حافظ صاحب اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ گاندھی صاحب کے اس اصول سے ثابت ہوا، اس اصول سے، وہ جو اوپر بیان کیا ادھورا اصول، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فطرت کی بنیاد پر ثابت شدہ اعمال کو سنن کہنا صحیح نہیں ہے، اور یہاں وہ خود اپنے اس بنائے ہوئے اصول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جسم کی صفائی کے احکامات جو کہ بیان فطرت ہیں ان کو بیان سنت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ گاندھی صاحب نے پہلے ایک اصول بنایا اور اس کو توڑا، جی بالکل آپ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گاندھی صاحب کا اوپر انہوں نے اصول کوٹ کیا ہے نا، گاندھی صاحب نے اس کی وائلیشن واقعی کی ہے، کیونکہ یہ اصول تو غلط ہے، یہ تو گاندھی صاحب کا ہے نہیں ہے۔ گاندھی صاحب کا اصل اصول تو یہ ہے کہ بیان فطرت کی وہ چیزیں جن کو پیغمبر انہینس کر کے سنت قرار دے دے، اب وہ سنت یا دین قرار دے دے تو وہ سنت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ اچھا، اس سے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اپنی تعریف سنت کے ثبوت کے لیے کھینچ تان کر کوئی مسمى نکال لائیں۔ اچھا، یہ چیز کتاب میں بڑی کثرت سے ہے، آپ نے بھی فیل کی ہوگی، میں نے تو خیر بہت زیادہ کی ہے، ناظرین بھی کر رہے ہوں گے، کہ اس پر مقاصد کے اوپر جو ہے وہ کافی دفعہ حافظ صاحب فوکس کرتے ہیں، اچھے ناقد کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں، کھینچ کر یہ لے آتے ہیں، خیر یہ سب غیر علمی رویے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، آگے حافظ صاحب لکھتے ہیں، علاوہ ازیں گامدی صاحب نے قرآن پر تدبر کے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں پہلا اصول عربی معلّہ ہے، جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اہل زبان کے محاورے کی مخالفت جائز نہیں ہے، اور قرآن جن پر نازل ہوا اسے انہی کی زبان کے محاورے میں سمجھنا چاہیے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، عربی معلّہ کے اصول میں گامدی صاحب یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔
غامدی صاحب کے نزدیک جب قرآن جو کہ دین ہے اور قطعی دلالہ ہے، غامدی صاحب کے نزدیک قطعی دلالہ ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے، غامدی صاحب کے نزدیک جب قرآن جو کہ قطعی دلالہ ہے اس پر تدبر کے لیے اہل زبان کے محاورے کی پابندی ضروری ہے، تو سنت جو کہ قرآن ہی کی طرح دین ہے اور قطعی دلالہ ہے، اس پر مزید یہ کہ غامدی صاحب کے بقول وہ تاریخی اعتبار سے قرآن سے بھی پہلے ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اہل زبان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محاورے کی پابندی کیوں ضروری نہیں ہے؟ بات تو بڑی ٹھیک کریں آپ صاحب۔ تصور سنت کی تفہیم میں خود غامدی صاحب اہل زبان کے محاورے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 20 احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل زبان یعنی کہ بریکٹ میں یہ صحابہ رضی اللہ عنہم لکھ رہے ہیں کہ محاورے کی میں 20 احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل زبان کے محاورے میں سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یہ صحابہ حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کلیم ہے جو پہلے بھی آپ سب بار بار کر چکے ہیں کہ سنت سے مراد حدیث ہے، پوری امت سنت سے مراد حدیث کہتی ہے، وہ صحابہ کے بعد بھی یہی بات منسوخ کر رہے ہیں، جبکہ غامدی صاحب نے اہل زبان کے محاورے کے برعکس سنت کے مفہوم میں ابراہیم علیہ السلام کا تصور بھی ڈال دیا اور حدیث کو سنت سے بھی جدا کر دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے مطابق، اچھا یہ اس پر میں تبصرہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ریپیٹیشن ہے، اس پر ہم پچھلی ایک ساتھ میں اچھا خاصا تبصرہ کر کے آ گئے ہیں کہ سنت اور حدیث ایک ہے، یہ امت کا موقف ہے، اور غامدی صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کا تصور انٹر کر دیا ہے جبکہ تصور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا چاہیے تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت مراد ہے کہ ابراہیم علیہ، یہ ریپیٹیشن حافظ صاحب تو کر رہے ہیں لیکن ہر دفعہ ہم اپنا تبصرہ ریپیٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ حافظ صاحب ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، ایک اعتراض پیش کرتے ہیں، اس پر ہم ایک ہی دفعہ تبصرہ کریں گے۔ اگر وہی اعتراض حافظ صاحب بار بار کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے ضرور، ریڈنگ پوری کریں گے، لیکن تبصرہ پچھلے والا ہی ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کر کے آ گئے ہیں کہ سنت سے مراد تو اللہ کے نبی کی سنت تھی، غامدی صاحب نے ایسا غضب ڈھا دیا کہ سنت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی سنت بن گئی۔ اس پر ہم بڑی مفصل گفتگو کر کے آ چکے ہیں، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وہ روایت لے کے آئے ہیں سنن نبی داؤد کی، بڑی مشہور بڑی معروف روایت ہے، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن آپ سب لے آئے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نہیں، آخر میں حافظ صاحب بھی یہ بات میرے خیال سے کریں گے کہ سند پہ کلام ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے سوال کیا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے قرآن سے کروں گا۔ تو آپ نے دوبارہ سوال کیا کہ قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیہ صحابی نے اس روایت میں سنت سے مراد کیا، یہ بیچ میں حافظ صاحب کی اپنی وہ تفصیلات ہیں، یہ چیز بھی اسکالر کو زیب نہیں دیتی۔ میں پھر ان کو بہت سختی کے ساتھ کرٹیسائز کروں گا کہ اسکالرز حضرات کا یہ شیوا نہیں ہوتا، جب وہ کوئی چیز کوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کو پورا پہلے کوٹ کر لیں، اس کے بعد اپنا تبصرہ کریں۔ ابھی حدیث کا متن چل رہا ہے تو بیچ میں اپنی بیچ میں بات لے آئے ہیں، یہی غلطی وہ ایک ہمارے دوست جہلم میں رہتے ہیں وہ بھی یہی غلطی کرتے ہیں، ان پر حافظ صاحب بڑی تنقید کرتے ہیں اور ان کے اسی فالٹ کو بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور واقعی یہ بہت بڑا فالٹ ہے، لیکن ادھر خود بھی وہ یہی غلطی کر رہے ہیں حافظ صاحب کہ ابھی حدیث کا متن پورا نہیں ہے تو بیچ میں وہ اپنا فہم بھی ڈال کے لے ہیں، کوئی کوما نہیں ہے، کوئی بریکٹ نہیں ہے، کوئی پنچویشن نہیں ہے، پڑھنے والا اگر ایک عامی آدمی ہے تو وہ سمجھے گا یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صحابی نے اس روایت میں سنت سے مراد کیا غامدی صاحب کی 26 اعمال کی فہرست یا دین ابراہیمی کی روایت مراد لی؟ واضح بات یہ ہے کہ یہاں اس روایت میں دین کے ماخذ بیان ہوئے ہیں جو کہ قرآن و سنت ہیں، اور سنت کے الفاظ کو جب ایک صحابی نے بطور ماخذ دین استعمال کیا ہے تو ان کی مراد نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نہ ہی 26 سنتیں، بلکہ ان کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ یہ واضح رہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن متن کے اعتبار سے اس کی صحت پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی اس میں جو ماخذ دین و فقہ بیان ہوئے ہیں، قرآن، سنت اور اجتہاد، وہ سب کے نزدیک متفقن علیہ ماخذ ہیں۔
تو یہ پانچویں فصل میں حافظ صاحب نے بنیادی طور پر جو اعتراض کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ غامدی صاحب نے نا اپنے اصول کی مخالفت کی ہے کہ ایک طرف وہ یہ اصول بتاتے ہیں کہ بیان فطرت کی چیزیں جو ہیں وہ سنت نہیں ہیں، دوسری طرف جو انہوں نے فہرست جاری کی ہے اس فہرست میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، تو یہ کنٹراڈکشن ہے، جبکہ ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے، یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا پانچواں اصول وہ نہیں ہے جو حافظ صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ پانچویں اصول میں غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر پیغمبر نے دین قرار دے دیا ہے، اس کو انہینس کر دیا ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا ہے، تو اب وہ بیان فطرت نہیں رہی، اب وہ دین بن گئی ہے، وہ سنت کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی پانچویں فصل میں ہی آگے جا کے حافظ صاحب نے کچھ پرانی باتیں دہرائی ہیں جن پر دوبارہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی اصطلاحات کی وہ خلط مبحث ہے کہ سنت سے مراد تو اللہ کے نبی کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور غامدی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں حافظ صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو وہ بار بار تبصرہ نہیں کرتے، لیکن ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ہم میدان کو دو حصے چھوٹے چھوٹے میدان کے ایک دفعہ پھر کوٹ کر لیں۔ تو پیج نمبر میدان کا 14 ہے، اصول و مبادی مقدمہ 1 میدان کا، اگر وہ آپ کھول رہے ہیں تو جی یہ آ گیا ہمارے سامنے، تو اس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ جی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ پیراگراف شروع کا بہت بار بار پڑھا ہے، ریپیٹیشن سے پڑھا ہے، اس کی یہ تیسری لائن سے میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی رہتی دنیا تک اب دین ہے۔ تو یہ غامدی صاحب کی بنیادی فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دینا ہے کسی چیز کو، اگر وہ قرار دیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے دین ہے، اگر انہوں نے کسی چیز کو دین قرار نہیں دیا بھلے وہ ملت ابراہیم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہم اس کو دین نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے دین کا ماخذ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، جبکہ ماخذ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میدان کا یہ اگلے صفحے پہ بھی ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا دوبارہ، ہم اس کو بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر میں چاہوں گا کہ وہ سنت سے ہماری مراد والی جو اسٹیٹمنٹ ہے، تو حافظ صاحب غامدی صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے۔ کون سی روایت ہے؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ، تجدید، اصلاح، اضافے، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین الفاظ ہیں، ان کو غامدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سے آپ ڈیلیٹ کر دیں، جیسا کہ حافظ صاحب نے کیا ہے۔ حافظ صاحب نے جب بھی غامدی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے وہ انکمپلیٹ کی ہے، تو انکمپلیشن جو کوٹیشن ہے وہ ڈسٹورشن کی سینس میں آتی ہے، تو یہ کسی کے موقف کو ڈسٹارٹ کرنے والی بات ہے۔ تو آپ نے تجدید بھی نکال دیا، اصلاح بھی نکال دیا اور اضافے بھی نکال دیے، تو اب جو باقی جو اسٹیٹمنٹ بچی ہے اس کے اوپر آپ بھلے تنقیدیں کریں، بھلے آپ آرٹیکل لکھیں، بھلے آپ کتابیں لکھیں، وہ غامدی صاحب کی فکر پر نقد نہیں ہو سکتی۔ تجدید کسے کہتے ہیں یہ کس کو نہیں پتہ، اصلاح کسے کہتے ہیں کون نہیں جانتا، کس کو نہیں معلوم کہ اضافہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی وہ جو روایت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی تھی اس کی تصویب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی، وہ تین پہلوؤں سے کرنی تھی، اس کی نئے سرے سے تجدید کرنی تھی۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراپ کر دیا یا دین کی حیثیت سے آگے کیری فارورڈ نہیں کیا، وہ اب ہمارے لیے دین نہیں رہی، اگر ایسا ہوا ہے تو۔ اور اصلاح کی لوگوں نے اس میں بدعات، خرافات جو ایڈیشن کیے تھے ان کو ختم کیا، اور جہاں جہاں کوئی نئی چیز ایڈ کرنی تھی وہ بھی نئی چیز ایڈ کی۔ یہ سارا کام اللہ کے حکم سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر و تصویب و تقریر سے یہ سارے کام کیے۔ یہ پوری سٹیٹمنٹ ہے اور یہ پورا پیکج ہے۔ تو قرآن میں جو آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ پوری بات ہے غامدی صاحب کی۔
جس کو کبھی پورا کوٹ نہیں کیا جاتا. یہ ساری بات کر کے یہ جو آگے وہ خور و نوش اور یہ عبادات وہ جو 26 سنن حافظ صاحب بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, یہ وہ 26 سنن ہیں. لیکن اصل میں یہ 26 سنن کہاں سے آئی ہیں, بس 2 منٹ میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. جب اس کی اصلاً باری آئے گی تب ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. وہ 26 سنتیں غامدی صاحب نے گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھی, ان کو کوئی الہام نہیں ہوا, ان کو کوئی خواب نہیں آیا, یا انہوں نے یہ فہرست اپنی پسند ناپسند سے نہیں بنائی. انہوں نے سنت کی تعین کے, سنت کی ڈٹرمینیشن کے کچھ اصول, کچھ پرنسپلز بنائے ہیں. ان پرنسپل سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. آپ ان پرنسپل کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیجئے, آپ ان پرنسپل کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیجئے, آپ کے پاس پورا اختیار ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان پرنسپل سے اتفاق کرتے ہیں, وہ جو 7 پرنسپل ہیں, تو اس کے بعد ان کو اپلائی تو کریں گے نا, ان کا اطلاق تو کریں گے نا. تو جب آپ ان 7 پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں, ان کا اطلاق کرتے ہیں, تو کوئی بائی پروڈکٹ تو بنے گی, کوئی رزلٹ تو بنے گا, کوئی نتائج نکلیں گے, کوئی فہرست بنے گی. تو وہ یہی فہرست ہے, اس کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتی. سن 2011 کے بعد 13 14 یا 15 تک, یہ 4-5 سال میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس لسٹ کو چینج کر سکوں. لیکن جو شخص غامدی صاحب کے ان 7 اصولوں سے اتفاق کرتا ہے, یعنی کہ اس نے وہ اصول سارے میدان میں پڑھے بھی ہیں, اور وہ لیکچرز بھی غامدی صاحب کے اس نے سنے ہیں مبادی تدبر اصول کے, اور وہ میدان سامنے رکھ کے سنے ہیں, اور وہ اکیڈیمکلی ان اصولوں کو اپریشیٹ کرتا ہے, وہ ان سے ایگری کرتا ہے, وہ اس کو اپیل کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر ان کو اپلائی کرتے ہوئے کوئی لسٹ اپنے طور پر بھی بنائے گا تو اس سے مختلف لسٹ نہیں بن سکتی, وہ وہی چیزیں بنیں گی جن کی وہ بنا چکے ہیں. تو آج ہم نے 5ویں فصل ختم کر دی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم 6ٹھی فصل کو اگلی نشست سے شروع کرتے ہیں. تو آج کی نشست میں اگر کچھ سوالات اور کچھ ڈسکشنز ہیں تو ہم وہ کر لیتے ہیں. ہم بک کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ سے کنٹینیو کریں گے. تو عمار بھائی, اوور ٹو یو. بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کی ایک دفعہ پھر آج کی پریزنٹیشن کا. تو رضا بھائی میرے خیال سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کچھ کوشچنز ہیں عاصم بھائی کے لیے تو پھر اس کے بعد میں اپنے کوشچنز کر دوں گا. جی, میں کچھ انہی کانسیپٹس کے اوپر واپس جانا چاہوں گا جو ہم نے ان 2 فصلوں میں پڑھے ہیں. تو پہلا جو کانسیپٹ تھا, جو تفریق انہوں نے کی ہے 4تھی فصل کے اندر, وہ ملت اور سنت میں کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لفظی اعتبار سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 الفاظ ہیں, ملت ہے اور سنت, اور ملت جو ہے وہ قرآن میں الگ اعتبار سے استعمال ہوا ہے. تو میں قرآن میں جو ہے اگر فار ایگزامپل سے کچھ مثالیں کوٹ کروں تو سورہ انعام کی 161 آیت ہے, جہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے, دیناً قیماً, جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ملت ابراہیم حنیف. تو اب یہاں پہ ملت کا لفظ آیا ہے, دیناً قیماً کا بھی لفظ آیا ہے, صراط مستقیم کا بھی لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں. یہ بقرہ کی 120 آیت ہے, اس میں کہ آپ یہود و نصارہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. اور یہاں پر مذہب کے لیے کیا لفظ ہے وہاں عربی میں, وہ ہے ملتہم. تو ان دونوں ایگزامپل سے مجھے جو یہ امپریشن ملا وہ یہی مل رہا ہے کہ ملت سے مراد ہے لفظ دین, یعنی کہ آپ ان کو دین کو فالو نہ کریں. اوورآل اس کے اندر عقائد بھی آ جائیں گے, اس کے اندر اعمال بھی آ جائیں گے. جبکہ غامدی صاحب جب سنت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک عملی پورشن کی بات کر رہے ہیں دین کے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ عملی پورشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اخذ کیا ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پہ جاری کیا ہے. تو وہ دین ہے لیکن اس کا عملی پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں عقائد کی جیسے ہم پہلے بحث کر چکے ہیں بات نہیں کرتے عام طور پہ. تو یہاں پر جو لفظی تفریق وہ کریٹ کر رہے ہیں تو وہ بظاہر لفظی تفریق تو ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیں وہی بات ہے, ہم اسی مثال کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا
کہ یہ لفظ ملت جو ہے وہ تو سنت والی چیزوں پہ اطلاق نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کہا کہ بھائی جاؤ ذرا زید کو بلا کے لاؤ، تو بھلے آپ اس کی ٹانگیں اور بازو کاٹ دیں تو دھڑ اٹھا کے لے آئیں، آپ کہیں گے جی زید سے مراد زید کی شخصیت تھی نا، ٹانگیں تو مراد نہیں تھیں، تو اس کو نکال دیا تو کیا فرق پڑا؟ بھائی زید باقی نہیں رہا، یہ فرق پڑا ہے۔ اب وہ ایک اپاہج زندہ لاش ہے، تو پانی کے قطرے نکال دیں تو پانی باقی نہیں رہتا، تو جزیات نکال دیں دین باقی نہیں رہتا۔ تو یہ صرف اصطلاحات کا خلط محمد حافظ صاحب نے کریٹ کیا ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ سارا پڑھ کے کہ حافظ صاحب جیسے اسکالر آدمی کو اس طرح کی چیز زیب نہیں دیتی۔ ملت کا لفظ کا اطلاق تو ٹھیک ہے جزیات پر نہیں ہوتا، یہ بات اس حد تک واقعی درست ہے، لیکن جزیات اس کے اندر شامل ہیں۔ اطلاق نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جزیات نکال دینی ہے، یعنی وہ بیچ میں ہی رہیں گی۔ یعنی کہ آپ اگر تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ کہ جزیات کی نہیں کرنی، نماز کی جزیات نہیں کرنی، روزے کی جزیات کو نہیں کرنا، تو پھر پیروی کس چیز کی کرنی ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، کتنی ایک مضحک امیز سی چیز بن گئی ہے کہ جب جزیات مراد ہی نہیں لینی تو پھر اللہ تعالیٰ کس کی پیروی کروانا چاہ رہے ہیں؟ وہ حافظ صاحب نے کوشش کی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی، یہ پوائنٹ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی حافظ صاحب نے پریزنٹیشن میں جو ہے نا آپ نے مینشن کیا سارا زور حافظ صاحب نے اس پر لگا لیا ہے کہ پیروی سے مراد یہ ہے کہ صرف توحید پر کاربند رہنا ہے، یکسو ہو کر رہنا ہے، متبع ہو کر رہنا ہے۔ اس سے مراد وہ عقائد کی چیزیں ہیں، وہ نظریات کی چیزیں ہیں، وہ افکار ہیں، ایمانیات ہیں، اور زبیر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمانیات اور عقائد اور نظریات کو غامدی صاحب سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھتے، اور وہ سنت کی کیٹیگری میں ہیں بھی نہیں۔ اس لیے شاید انہوں نے یہ ہیرارکی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ملت ابراہیمی کی اتباع سے مراد صرف سنت لے لیا جائے، صرف توحید لے لیا جائے، یکسو ہونا لے لیا جائے، تو وہ سنت کا اصل سورس پھر بعد میں ہی آئے گا۔ وہ جو ان کا اصل مقدمہ ہے نا کہ سنت کا اصل سورس تو حدیث ہے، اصل مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ اگر سنت کے سورس کو ابراہیمی ٹریڈیشن کے طور پہ مان لیا جائے گا تو حدیث کا مقدمہ نہیں قائم ہوتا نا، مقدمہ تو حدیث کا ساری کی ساری بنیادی اسی پر کھڑی ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ نماز پہلے سے موجود تھی، روزہ پہلے سے موجود تھا، حج پہلے سے موجود تھا، پورا دین پہلے سے موجود تھا، صدیاں گزرنے کے بعد کچھ بگاڑ تھا جس کی ضرورت تھی اصطلاحات کی، وہ اللہ کے نبی نے کر دی، اصلاحات کر دیں، ترامیم کر دیں، اضافے چاہیے تھے وہ کر دیے، لیکن دین وہی کا وہی ہے۔ اگر اس کو مان لیا تو وہ جو 250-300 سال بعد جا کے اخبار احاد مدون ہوئی ہیں اس کو ہم سنت کا سورس کیسے قرار دے دیں گے؟ اصل مقدمہ یہ ہے۔ جب ہم حدیث کے ٹاپک پہ جائیں گے نا، ہماری اصل بحث بھی شروع تب ہوگی، کیونکہ اصل جھگڑا، اصل اختلاف اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ سنت کا ماخذ حدیث ہے۔ اہل حدیث کے مکتبہ فکر میں زبیر صاحب کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے کہ سنت کے ماخذ کے طور پر حدیث کو مان لیا جائے۔ تو جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے نا تو اصل ہمارا اختلاف یہیں پر ہے، اور اسی پر ہم سب سے لمبی بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات سمجھ گیا، یعنی پوائنٹ آپ نے پہلے مینشن کیا تھا کہ جز اور کل کی بات ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کلیئرلی کہ جب ہم سنت کی بات کر رہے ہیں تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ آیات بھی جب بات کر رہی ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کے دین کو فالو کرنے کی بات کر رہی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر وہ تو ہمیں ہسٹوریکل بات ہے نا، ہم اس کو ہم پروو کریں یا نہ کریں وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے کہ جی کون سی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ یہاں تو ہم نے تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہم نے لیا یہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ وہاں وہ اس سے جو ہے نا اخذ کر رہے ہیں کہ وہ ماخذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ کلیم تو نہیں کر رہے کہ ہمیں جا کے کہیں پیچھے سے کسی سے اخذ کرنا ہے، ہمیں تو جہاں سے ملا ہم نے بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اس میں چیلنج ہے نہیں۔ اور ہم نے صرف 26 چیزوں کو لسٹ بنا کے بھی ہم نے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بات نہیں کی، وہ تو یہ ہے کہ غیر اختلافی چیزیں یہی ہیں، باقی جن پہ اختلاف ہوگا تو ان کو آپ کیوں کر کہیں گے؟ میں نے تو ویسے بھی سینس نہیں بنتی ہے۔ میں بھی اہل حدیث مکتب فکر سے ہی ادھر کو ڈائیورٹ ہوا ہوں نا، تو میں نے بھی بڑا زور لگایا تھا کہ یار یہ 27 سنتے ہیں، یہ 28 کیوں نہیں ہوتی ہیں، 30 کیوں نہیں ہوتی؟ یقین کریں اگر آپ غامدی صاحب کے ساتھ اصولوں سے اتفاق کریں گے تو اس کے سوا کوئی دوسری فہرست بن نہیں سکتی۔ دوسری فہرست بنانے کے لیے آپ کے ان کے اصولوں کو غلط ثابت کرنا پڑے گا،
اور اس کے مقابلے میں صحیح اصول بنانے پڑیں گے، پھر ان کو اپلائی کریں گے تو ایک نئی لسٹ بنے گی. اب یہ لسٹ مختلف ہوگی. یہ کام حافظ صاحب کر ہی نہیں رہے ہیں، اصولوں کو کاؤنٹر کر ہی نہیں رہے ہیں. سر اس کا ایک آسان حل ہے نا، اصول یہی ہے کہ سنت کا سورس حدیث ہے، بس یہی ہے، کہانی ختم. سنت کا سورس حدیث ہے، سنت کا سورس حدیث ہے. تو پھر اس کو مان لیں، ہاں سارے جھگڑے ختم. پھر یہ ملت ابراہیمی والی اصطلاح پہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا. حدیث مان لیں بس کہ وہ سنت کا سورس ہے. ہم ماننے کو تیار ہیں. میں نے کہا نا کہ جب حدیث کے موضوع پہ آئیں گے ہم ایک بڑی مزیدار قسم کی بحث بھی کریں گے. اس میں ہم حدیث کو وقتی طور پر سنت کا ماخذ مانیں گے، کچھ دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے سپوز کریں گے اور اس کو اپلائی کریں گے نماز کے اوپر. یقین کریں حدیث کو سورس مانتے ہوئے ایک شخص بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز تو کیا پڑھنا ہے، نماز کے ایک رکن کی ادائیگی نہیں کر سکتا وہ. اگر نماز کا سورس صرف حدیث ہے، سنت کا سورس، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. دنیا جہان کی حدیثیں اکٹھی کرنا، یہ ورکنگ میں نے کئی سال لگا کر کی ہے. لوگوں نے محنت کی ہے، نماز کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، نماز نبوی ہے، صلاۃ الرسول ہے، اس طرح کی کئی کتابیں ہیں کہ لوگوں نے ساری نماز کی حدیث اکٹھی کی ہیں، ان کو ایک آرڈر میں سارٹ کیا ہے اور ایک کتاب لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. آپ وہ ساری کتابیں جمع کر لیں، آپ نماز سے متعلق تمام روایات اکٹھی کر لیں، ان کو سیکوینشل آرڈر میں سارٹ آؤٹ کر لیں، تب بھی اس ٹیکسٹ کو پڑھ کر کوئی بندہ، نماز تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو نماز کا پہلا رکن ہے نا ہاتھ اٹھانا، یہ بھی پرفارم نہیں کر سکتا. وہ عملی تواتر کو پرفارم کرے گا، فالو کرے گا تو اس سے یہ کام ہوگا، ادروائز یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ممکن. جی رضا بھائی، آپ کا کوئی اور کوشچن ہے یا کوئی اور کمنٹ ہے؟ ہاں، اسی طریقے سے جیسے یہاں پر پہلے چوتھی فصل کے اندر جو ہے نا 2 لفظوں میں ڈسٹنکشن تھا، ملت اور سنت کے اندر، تو 5ویں فصل کے اندر جو ہے نا پھر 2 الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن انہوں نے پیدا کرنے کی بات کی تھی، یعنی کہ سنت و فطرت کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ جب وہ فطرت کی بات کرتے ہیں تو جب وہ سنت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ہم صاحب کا پوائنٹ مینشن کیا کہ جی فطرت کی چیزیں ویسے جو ہیں سنت میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آف کورس جب تک کہ یعنی کسی بھی چیز کے معاملے میں اگر پیغمبر نے اس کو دین کے طور پہ جاری کر دیا پھر تو وہ دین ہے، ٹھیک ہے نا، عملی چیزیں تو سنت ہے. تو یہاں پر انہوں نے سنت فطرت کی بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ایک عجیب سا پوائنٹ ریز کیا جو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جی حضرت ابراہیم سے پہلے جو ہے وہ لوگ استنجا نہیں کر رہے تھے یا مختلف چیزیں نہیں فالو کر رہے تھے. تو اب یہ تو بات مجھے تھوڑی سی عجیب سی لگی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر ہم بات کریں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اگر کریں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے تھے؟ تو اگر داڑھی سنت ہے تو کیا ان سے پہلے داڑھی نہیں رکھ رہے تھے؟ تو کیا ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے 2-3 چیزوں کو نا آپس میں جوڑا ہے، ایک ہیرارکی پیدا کی ہے. پہلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ گاندھی صاحب نے سنت کا ماخذ ابراہیم علیہ السلام کو قرار دے دیا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. گاندھی صاحب کے موقف کو بری طرح ڈسٹارٹ کیا انہوں نے. گاندھی صاحب کبھی یہ نہیں کہتے. گاندھی صاحب پورے دین کا ماخذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان سے پھر 2 صورتوں میں دین ملنے والی بات کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی شکل میں. یہ بات ہے گاندھی صاحب کی. پہلی ڈسٹورشن آپ صاحب یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں، گاندھی صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کو دین کا سورس بتا دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دین کا سورس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دین وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. یہ جو 26 کی فہرست ہے نا، یہ وہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے. تو انیشیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے موجود نہیں تھی، پہلے لوگ استنجا نہیں کرتے تھے، پہلے مونچھیں نہیں کاٹتے تھے، پہلے پھر وہ کرتے رہے تقریباً. تو مقدمہ تو قائم کر لیا نا ایک، وہ غلط صحیح، اب اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کر لیں، اب جتنی مرضی کر لیں. 5.5 صفحے میں اور کیا تکلف کیا آپ صاحب نے، یہی تو کیا ہے. اچھا بھائی، اس میں اگر حافظ صاحب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مان لیں دین کا سورس، تو بھی تو پھر یہی بات میں کہہ رہا ہوں، یہی تو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے تھے؟ داڑھی تو رکھتے تھے، سنت بھی اس کو مانتے ہیں، حدیث کی بنیاد پہ مانتے ہیں. یہی تو ہے، ہم یہی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہی آرگیومنٹ اسی پہ ریز ہوئے گا. ہم تو کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے قائل نہیں ہیں، ورنہ یہ اعتراض ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ انیشیٹ ہی وہیں سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں تھی، اور اگر اس سے پہلے وہ چیز تھی تو پھر اس کو مان لیں. یعنی کہ سارا مسئلہ اس چیز پر ہے، ان کے سارے ریزرویشنز
اور ان کے تمام تر تحفظات اس چیز کے ساتھ ہیں کہ اگر یہ مان لیا کہ یہ پورے کا پورا دین عملی اور قولی تواتر سے ملت ابراہیمی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اجماع اور تواتر سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے وہ ملت اپنے پورے ڈیٹا کے ساتھ آپ کے سامنے موجود تھی۔ بھائی بندہ فالو اسی کو کرتا ہے نا جو اس کے سامنے پڑی ہو۔ آپ مجھے کسی ایسے رول کو فالو کرنے کے لیے کہیں گے جو میرے سامنے ہی نہیں ہے؟ تو ملت ابراہیم کیا چیز ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ دین اس معاشرے میں رائج تھا، لوگ دین ابراہیمی کے اوپر کاربند تھے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ حج، یہ جو کہا جاتا ہے جی حج ابو جہل اور ابو لہب جو تھے، یہ کمپنی جو تھی، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے پاس چابیاں تھیں، تو بیت اللہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، مطلب سارا کچھ ہو رہا تھا، بدعات ہی انٹر ہوئی تھی نا، تو پیغمبر اسی کام کے لیے تو آئے تھے، اصلاحات۔ یعنی کہ سیدھی چیز کو مانے بغیر، ماننے کی بجائے جو ہے نا وہ ایک مقدمہ قائم کرنے کے لیے نا یہ 10 غلط باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، اور مقدمہ یہی ہے کہ سنت کا سورس حدیث کو مان لو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سنت کا سورس ہے۔ ٹھیک ہے، بات بالکل، مجھے تو بات یہ کلیئر ہے، مجھے تو بات کلیئر ہے۔ بس صرف یہ جس پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا کہ جہاں پر انہوں نے سنت و فطرت میں ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے، تو بات وہی ہے کہ ان کا تو ہم سب کی تو مراد یہ ہے کہ جی بہت ساری چیزیں جیسے کہ ہم کو، جیسے بات کہتے ہیں کہ وہ قرآن سے مقدم ہے، تو اسی طریقے سے فطرت میں بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر کے ہم کو پہلے سے دی ہوئی ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں انسانوں کو ویسے ہی پتہ ہیں فطرت کے اعتبار سے۔ اگر اس کے اندر پیغمبر جو ہے وہ کسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھ کے دین مقرر کر کے آپ کو دے دے، تو پھر اس کو آپ کو دین کے طور پہ فالو کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گائیڈنس تو آپ کو پہلے سے دی۔ تو وہ پوائنٹ بھی جو ہے مجھے تھوڑا سا ان کو اور لگا، میں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ریز کر لیا جائے۔ اچھا، آخر میں انہوں نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا جس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ نے بھی اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ جو لفظ ہے سنت کا صحابہ کی ووکیبلری میں یہ کیسے استعمال ہو رہا تھا۔ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات۔ ایک اتنا بڑا اسکالر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بھائی صحابہ کا یہ ٹاپک ہی نہیں تھا، صحابہ کا تو یہ موضوع تھا ہی نہیں، ان کا یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز سنت نہیں ہے، وہ تو پیغمبر کے شاگرد تھے، ان کے درمیان اس بحث کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ یہ بحث آج ہماری ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر و تصویب سے جو کچھ انہوں نے جاری کیا وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے پڑا ڈاٹا، ہم نے اس کے اندر تعین کرنی ہے، سنت کی ڈٹرمینیشن کرنی ہے کہ اس میں سے سنت کون کون سی چیز ہے، فلٹر لگانا ہماری ضرورت ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مینٹور تھے، تو یہ ان کا موضوع کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ آج کا موضوع تھا، یہ بات کے فقہا کا موضوع تھا، ہر دور میں یہی رہا ہے کہ سنت کی تعین ہمیں کرنی پڑے گی۔ لہٰذا آج ہم سنت کی تعین کے لیے جو اصول بنائیں گے، کتنی احمقانہ بات ہے کہ کوئی یہ مطالبہ کرے کہ اچھا پھر تو یہ اصول صحابہ کے پاس بھی ہونے چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو یہ اپنی ویلیو گرانے والی بات ہے کہ آپ ان اکیڈیمک اپروچ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو لوگ تو کنسیڈر کریں گے۔ جی جی، شکریہ۔ چلیں عمار، اب آپ اپنے کوشچن پوچھیں۔ تھینک یو۔ جی عاصم بھائی، میرا ایک ہی کوشچن ہے اور وہی مین کوشچن ہے کہ ہم نے ابھی غامدی صاحب کی کتاب کا مطالعہ بھی کیا، اس کے اندر 5ویں اصول کو دیکھا جس میں جو امپورٹنٹ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھی کہ اللہ یہ کہ پیغمبر کسی چیز کو اٹھا کر دین بنا دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے یہ پتہ چلے گا کہ پیغمبر نے کسی چیز کو اٹھا کر اب دین بنا دیا ہے؟ وہ کیا مطلب مثال کے طور پہ بغل کے بال اکھیڑنا، یا ہمیں کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو دین بنا دیا؟ جس طرح باقی دین ہم تک پہنچتا ہے اجماع اور تواتر سے، بچہ یہ جانتا کہ یہ چیز دین ہے۔ مجھے بتائیں کہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایک ایسا بچہ جو دینی علوم کا طالب علم ہو، بہت انیشیل لیول کا، اس کو اس بارے میں کنفیوژن ہو کہ یہ بغل کے بال کاٹنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین جاری کر دیا 2 صورتوں میں، قرآن اور سنت، یہ امت کے سپرد کیا،
وہ امت ایک نسل کا نام تھا، اس نسل نے اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کیا، اس اگلی نے اپنی اگلی نسل کو، تو یہ اس طرح یہ دین پھیلتا پھیلتا یہ ساری چیز ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس میں کنفیوژن کہاں سے آ گئی کہ ہمیں آج کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں ویسے ہی پتہ چلے گا کہ جیسے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ کیا یہ وہی آیت ہے جو نازل ہوئی تھی یا نہیں ہے۔ اسی طرح سنت بھی اتنی ہی قطعی الدلالہ ہے، یعنی کہ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے ثبوت کے اعتبار سے، اپنے ہونے کے اعتبار سے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قطعی ثبوت ہے، اسے کہتے ہیں قطعی الدلالہ ہونا، ثبوت نہیں، قطعی الدلالہ ہونا، میں بالکل غلط بات کر گیا، قطعی ثبوت ہونا، اسے کہتے ہیں قطعی ثبوت ہونا، ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہونا۔ تو ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہونا جس طرح قرآن کے لیے ہے اسی طرح سنت کے لیے ہے۔ قرآن کی بھی کسی آیت میں کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ آیت ہے کہ نہیں ہے، سنت کی بھی کسی ایک چیز میں کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ سنت ہے کہ نہیں ہے، حتیٰ کہ دین کے نام پر کوئی بدعت رائج ہو جائے، ایسی بدعت جس کو پوری دنیا پرفارم کر رہی ہے، لیٹ سپوز کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا 12 ربیع الاول منا رہی ہے، اس کو عید میلاد النبی کہہ کے منا رہی ہے، ایک شخص بھی نہیں بچا ایسا جو اس سے محفوظ ہے، سب منا رہے ہیں، لیٹ سپوز، تب بھی اہل علم، کسی ایک اہل علم سے پوچھیں کہ اس کا اجرا کب ہوا تھا تو وہ آپ کو تاریخ سن بتائے گا کہ فلاں ڈیٹ کو اس کا اجرا ہوا تھا۔ آج سے 12-13 سال پہلے ایک ٹی وی پروگرام لگتا تھا عالم آن لائن، جیو ٹی وی پہ، اس کے اینکر تھے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب۔ تو شروع میں ان کا یہ سیگمنٹ ہوتا تھا، بعد میں ختم کر دیا انہوں نے، کہ وہ لائیو کالز لیتے تھے، وہ واقعی لائیو ہوتی تھی، وہ فیک نہیں ہوتی تھی، ریکارڈڈ نہیں ہوتی تھی، واقعی لائیو چل رہا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک کالر آیا تو اس کالر نے پوچھا کہ میں عالم کا نام نہیں لوں گا، بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بریلوی مکتب فکر کی سب سے بڑی شخصیت ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا ان سے براہ راست سوال ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو صرف اتنا بتائیں کہ جو مرنے کے بعد کل اور چلیس میں کیا جاتا ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ میں کیا لوبی مولوی صاحب پکڑے گئے، کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحب نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، کہتے نہیں یہ صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے، یہ تو بعد میں ثابت ہے، یہ تو اب جا کے ایجاد ہوا ہے، یہ تو صحابہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کی اہلیہ شہید ہوئیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ نے کسی کے کل نہیں کیے، کسی کا چلیسوا نہیں کیا، یہ تو بعد کی ایجاد ہے لوگوں کی، لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے، کیونکہ بریلوی مکتب فکر رہتے نا، انہوں نے اپنی وہ آگے وہ تھیوری بتا دی کہ نہیں ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک سیاح ہوتی ہے، وہ اپنی فلسفی، لیکن اس کا اقرار کیے بغیر وہ رہ نہیں سکے کہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ لہذا یہ سنت قرآن کی طرح قطعی ثبوت ہے، اس کے اوپر اللہ کا پیرا ہے، اس کو اللہ نے اپنی پکڑ میں، اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں آیت ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح سنت کے بارے میں بھی یہ کنفیوژن نہیں ہو سکتی پتہ نہیں سنت ہے کہ نہیں ہے، یقیناً سنت ہے۔ ایک سنت 10,000 بدعات کے اندر مکس ہو جائے نا، تب بھی گیا گزرا عالم دین بھی ایسے پن پوائنٹ کر کے اٹھا لے گا کہ یہ سنت ہے، باقی سب اضافے ہیں۔ بریلوی مکتب فکر کے کسی بھی عالم کو ابھی فون کر کے پوچھ لیں کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ صحابہ کے دور سے آ رہی ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتائے گا کہ اس ڈیٹ کو اس کا اجرا ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کہاں سے پہلا جلوس نکلا تھا۔ تو یہ اہمی خلط مبس لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جی اس طرح تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی سنت ہے کون سی بدعت ہے۔ یہ سارے خلط مبس حدیث میں پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں حدیث ہیں جن کے بارے میں علماء ایک پیج پہ نہیں آتے، کوئی صحیح کہتا ہے، کوئی ضعیف کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک راوی اس کے نزدیک سکہ ہے، اس کے نزدیک غیر سکہ ہے، فلاں نے روایت قبول کی ہے، فلاں نے نہیں کی ہے۔ یہ ہے سارا شکوک و شبہات سے بڑا ہوا انبار۔ سنت واضح ہے، قرآن واضح ہے، دونوں قطعی ثبوت ہے۔ جو محل تدبر ہے اس اعتبار سے، ثبوت کے قطعی ہونے کے اعتبار سے، وہ یہ روایات ہیں، ان کی چھان پھٹک ہوتی ہے، پہلے دن سے ہوتی چلی آئی ہے، آج تک ہوتی چلی آئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ قرآن اور سنت بالکل متعین ہے، کبھی کسی دور میں ان میں کنفیوژن نہیں ہو سکتی۔ کیا سنا ہے آپ نے کبھی کہ یہ آیت کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، ایک عالم کے نزدیک یہ قرآن کی آیت ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے؟ کبھی ہوا ایسے؟ سنت کے معاملے میں بھی ایسے نہیں ہے، یہ حدیث کے معاملے میں ہوتا ہے بس کہ فلاں نے لے لی ہے، فلاں نے نہیں لی۔
جی شکریہ آصف بھائی. ایک اور چیز ہے, آپ اگر مناسب سمجھیں تو ابھی کلیریفائی کر دیں, یا پھر اگر آپ کو مناسب لگتا ہے کہ وہ بعد میں اگلی قسطوں میں کلیریفائی ہو جائے گی تو آپ اس سوال کو جو ہے بعد میں بھی آنسر کر سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جب غامدی صاحب سنت کو کہتے ہیں کہ سنت دین کا حصہ ہے, دین کا ماخذ ہے, تو جب اب اس کے اندر انہوں نے کچھ اعمال بتا دیے کہ یہ چیزیں, مثال کے طور پہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا, اس کے جواب میں الحمدللہ کہنا, اب یہ سنت ہے اور سنت ہے تو یہ دین کا حصہ ہے. تو ایک اشکال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نہ کروں, اگر میں ایک کوئی بندہ یہ عمل نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے دین پہ عمل نہیں کیا؟ اس طرح اس لسٹ کے اندر جو باقی اعمال بھی ہیں, تو کیا وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا پھر؟ تو اس چیز کو بھی آپ کلیریفائی کر دیں. چھینک پر الحمدللہ کہنا تو چھوٹی بات ہے نا. یہ سوال نماز کے بارے میں ہم پیدا کر لیتے ہیں. نماز سنت ہے, نماز دین ہے, اور نماز فرائض میں سے ایک ہے. نماز قابل مواخذہ فرائض میں سے ایک ہے. چند رکعات اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں, یہ پڑھنی ہے, نہ پڑھنے پر مواخذہ ہوگا. میں یہی سوال اس پر اٹھا دیتا ہوں. ایک شخص ہے وہ نمازوں میں کمزور ہے, وہ سست ہے, اس سے کوئی نہ کوئی نماز رہ ہی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت زمین پر کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں نماز مس نہیں ہوئی. آپ, میں, رضا بھائی, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب سے وہ بلوغت کی عمر میں آیا ہے, جب نماز فرض ہوتی ہے, تب سے آج تک ہر نماز اس نے ٹائم پہ پڑھی ہے؟ ایک شخص بھی نہیں ہے. تو انسان کے ساتھ ساتھ ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہا کہ وہ دین کا منکر ہو گیا. تو فرائض کا منکر بھی بندہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی, اس پر حکم تو نہیں لگ سکتا. یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کا, اور انشاءاللہ جو ہے ہم اگلی قسط میں دوبارہ کنٹینیو کریں گے اپنی اسی سیریز کو. اور میرا جو ہے اپنے ناظرین سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ لوگ اپنے سوالات ضرور کیجیے اپنے کمنٹس میں. ہم انشاءاللہ اس کے لیے جیسے ممکن ہو سکے گا, یا تو ہم عاصم بھائی سے ڈائریکٹ بھی سوال کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ سوالات اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم ایک الگ سے نشست بھی اس کی کر لیں گے. اس پر اس پر انپٹ دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ سوالات سے متعلق ہی مجھے پرسنلی بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, تو میں دوستوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالات کو نا پروگرام میں ہم شامل کریں. تو کچھ دوست تو ایسے ہیں جو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال ہمارا کوٹ کرتے وقت ہمارا نام بھی کوٹ کر دیں کہ فلاں دوست نے سوال پوچھا ہے. جیسے ٹی وی ٹاک شوز میں ہوتا ہے نا کہ فلاں صاحب ہیں ملتان سے, زید صاحب نے یہ سوال پوچھا. تو اس طرح تو میرے پاس بھی سوالات کی فہرست بنی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس بھی ہوگی. تو ہم اب کیونکہ ہماری 4 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں تو کویسچنز ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں, تو ہم ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ نا ایک یہ کویسچن آنسر کے سیشن کو رکھ لیں, اور یہ جو ہماری اپنی ڈسکشن ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم ریڈیوس کر دیں. بالکل یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ ہم جو ہے لوگوں کے کویسچنز کو ایڈریس کر لیں گے, ایسا کر لیں گے. جی رضا بھائی آپ کے پاس اینڈ میں کچھ کہنے کو ہے؟ نہیں تو ہم اجازت لیتے ہیں. نہیں جی, تھینک یو ویری مچ. چلے, بہت بہت شکریہ رضا بھائی آپ کا بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کا, اور عاصم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا, اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ جی.